टॉप ऑफ द लिस्ट वो है AI ML इंजीनियर्स। ये कंपटीशन का दौर नहीं है, कोलैबोरेशन का दौर है। 100 से ज़्यादा तो मैं अभी गिनवा सकता हूँ आपको कि जिनमें आप घर बैठे कमा सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, पोर्ट्रे करना है, प्रेजेंट करना है। 80% वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन सीखने में। बहुत बड़ा गैप है, हम पीछे रह जाएंगे। हम नहीं कम्पीट कर सकते मार्केट को अगर हमें इंटरनेट की सहूलत नहीं मिलती। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे लोग सीखना चाहते हैं, हमारे लोग काम करना चाहते हैं, हमारे लोग चाहते हैं कि वो अच्छा कमाएं। दुनिया भर के देखने, सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान मैटर्स और मैं हूं अज़हर थिराज। नादरीन, आज आईटी का दौर है। आज दुनिया अगर आईटी के साथ नहीं चलती तो वो बहुत पीछे है। ये आईटी स्किल्स क्या क्या हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं और पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं हादी ई लर्निंग के बानी जनाब सैयद हुनैन ज़ैदी साहब, जिन्होंने हाल ही में ये हादी ई लर्निंग के नाम से एक इदारा स्टार्ट किया और अभी तक 22,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। इनका कोई बिज़नेस पर्पज़ नहीं, वो बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं और उनको अच्छे अंदाज में कमाने का एक ज़रिया बना रहे हैं। हुनैन ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुनैन साहब, सबसे पहले तो अपने इदारे के बारे में बताइए कि आपने इदारे स्टार्ट करने का क्या ख्याल आया और कब से ये शुरू किया आपने? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौका दिया इस हवाले से बात करने का। जहाँ तक बात हादी ई लर्निंग की है तो मैं इसमें मुख्तसरन अगर बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरा अपना जो बैकग्राउंड है वो आईटी से है और मुझे तकरीबन 15 साल हो गए आईटी में काम करते हुए। जब मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि इससे पहले मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को सर्व किया, जिसमें सिस्को है, हुआवे है, PIA में काम किया और इस तरह की मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज़ को जो है मैंने अपनी सर्विसेज दी। लेकिन जब अपना काम शुरू किया आज से कुछ 7 साल पहले, तो हम जब हंटिंग करते थे और हमें जब रिसोर्सेज चाहिए होती थी तो हमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ करने होते थे। सही। यानी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। 100 लोगों का इंटरव्यू करते थे तो एक कोई कैंडिडेट सामने आता था और वो कैंडिडेट भी इस तरह का होता था कि जिसकी नॉलेज इंडस्ट्री के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं होती थी। सो यानी कि एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि जो एकेडेमिया प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडस्ट्री को नहीं चाहिए। सही है। और जो इंडस्ट्री को चाहिए वो एकेडेमिया को या तो पता नहीं है या उनका करिकुलम अपडेटेड नहीं है, जिसमें एकेडेमिया की अपनी भी मजबूरियां हैं और बहुत सारे मुश्किलात वो भी फेस कर रहे हैं। तो वहाँ हमने इस पॉइंट के ऊपर ये फ़ैसला किया कि अगर ये गैप इतना ही बड़ा है तो फिर किसी न किसी को एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए बीच में इस गैप को फिल करने के लिए, ताकि इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में जो एक फ़ासला है उसको अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से कम किया जा सके। तो ये बुनियाद थी एक ऐसे इदारे की कि जहाँ पे हमने ट्रेनिंग करवाना शुरू की और वो ट्रेनिंग के जिसके दौरे हाजिर में ज़रूरत है। हादी ई लर्निंग का आगाज़ भी यहाँ से हुआ। हमने मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं वो टारगेट की, उनको आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में इस वक्त कौन सी स्किल्स जो हैं वो हाई एंड डिमांड हैं, तो जिनको फोकस किया जाए और बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो कुछ अरसे में ही फौरी तौर पे इस काबिल हो जाए कि अपने लिए जो है वो बेहतर रोज़गार के मौके तलाश कर सकें। सही। ये 2025 में कौन से एरियाज़ हैं जहाँ हाई डिमांड जो स्किल्स हैं जिनको स्टूडेंट्स को इस तरफ आना चाहिए या जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस तरफ आना चाहिए? पर्टिकुलरली अगर मैं आईटी की बात करूं और AI के आने के बाद से, ऑटोमेशन के आने के बाद से जिन स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट वो है AI ML इंजीनियर्स। सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग के इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में चाहिए वो इंजीनियर्स। इसके साथ साथ डेटा साइंटिस्ट चाहिए, तो वो ट्रैक भी AI से गुजर के ही जाता है। तो डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि डेटा जो है वो इज़ अ न्यू गोल्ड, इज़ अ न्यू ऑयल। तो डेटा के ऊपर जिसको काम आता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है पूरी दुनिया में। साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स में लोग चाहिए, प्रोग्रामर्स चाहिए जो बैक एंड फ्रंट एंड बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। और मैं आपको इस सारी डेवलपमेंट के साथ साथ मज़े की बात बताऊं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे लोग चाहिए। सही। डिजिटल मार्केटिंग ऑल्दो उसमें प्रोग्रामिंग नहीं है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो टॉप 10 फील्ड्स में आती हैं दुनिया में जिसकी डिमांड है। फिर ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं और इसी तरह से और बहुत सारे जो हैं वो टेक्निकल फील्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, इसकी बहुत हाई एंड डिमांड है। मसलन किसी के पास कोई डिग्री नहीं है तो क्या ये आपके जो स्किल्स बता रहे हैं वो ये स्किल्स सीख के कमा सकता है या आगे बढ़ सकता है? जो क्योंकि स्किल्स का दौर है तो इस वक्त डिग्री मैटर नहीं करती। ऑल्दो हम इनकरेज करते हैं कि आप डिग्री प्रोग्राम की तरफ ज़रूर जाएं क्योंकि वो आपको ग्रूम करते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है डिग्री प्रोग्राम से। बट
ایز فار ایز اسکلز آر کنسرن یہ بالکل سیپریٹ ہے, اور اس کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. آپ بغیر کسی ڈگری کے بھی جو ہے وہ یہ اسکلز حاصل کر سکتے ہیں, اور اسکلز حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے اپنا کام کر سکتے ہیں, کہیں جاب کر سکتے ہیں, ریموٹ جاب پہ جا سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے گریجویشن کی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے, نہیں بھی کیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تو آپ اتنے اسمارٹ ہیں کہ آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں, اپنا کام کر سکتے ہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل کہ میں ایک میڈیا پرسن ہوں, تو ہم جیسے میڈیا پرسنس کو پہلے اخبار تھا, پھر ٹی وی چینلز آئے, اب پھر ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, تو جنہوں نے اپنے آپ کو انوویٹ نہیں کیا, جنہوں نے اپنے آپ کو اپنا اپڈیٹ نہیں کیا, تو وہ تقریباً اس شعبے سے کٹ گئے. اور ہم جیسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے آگے کمپیٹ کرنے کے لیے؟ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ اسکلز کا دور ہے, اور اتنی زیادہ اسکلز موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو, وہ اسکل سیکھ کے اپنے لیے اپنے آپ کو آٹومیشن کی طرف لا سکتا ہے. اے آئی کو تو آپ چلے ابھی رہنے دیجئے, لیکن آٹومیشن جو ہے وہ ہر فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. چاہے آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے آپ میڈیسن سے تعلق رکھتے ہوں, میڈیکل سے رکھتے ہوں, انجینئرنگ سے ہو, کنسٹرکشن سے ہو, خواہ پبلک سروسز سے ہی آپ تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں, اس وقت ساری دنیا میں آٹومیشن کی, انوویشن کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ نئی چیزیں سیکھ کے, نئی اسکل سیکھ کے اپنے آپ کو نہ صرف اپ گریڈ کر سکتے ہیں, بلکہ یہ کہ اپنے لیے جو ہے وہ اور اپرچونیٹیز بھی کریٹ کر سکتے ہیں. میڈیا کی اگر خصوصاً میں بات کروں تو جس طریقے سے یہ ڈیجیٹل دور جو ہے, اور آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز گرو کر رہے ہیں, آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے جو ہے جو اسکلز ہیں یا ان کی جو ٹولز ہیں ان کو سیکھ کے اپنے لیے جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ طریقہ کار آگے جاب کے حوالے سے بھی یا پھر کاروبار کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. ہاں جی, وہ جس طرح مطلب کہ آپ کے پاس نالج ہوگا, آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہوگا, تو اس کے مطابق ہی آپ آگے کر سکتے ہیں نا. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا میں ایسے سروائیو کر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کی نا بات سے, آپ کے توسط سے بات کہوں کہ اکثر لوگ نا ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا اپنی فیلڈ چینج کرنی ہے. مثلا میں وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, میں اب فیلڈ چینج کرنا چاہتا ہوں, میں کمپیوٹرز کی طرف آنا چاہتا ہوں, یا میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, اب میں کمپیوٹرز کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی فیلڈ چینج کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے, کیونکہ جس فیلڈ میں آپ نے تجربہ حاصل کیا ہے اب وہ تجربے کو آپ ضائع نہ کریں, اس کو ٹرانسفارم کریں, اس کو کنورٹ کریں, اس کو اے آئی کے ذریعے, اس کو کمپیوٹرز کے ذریعے جو ہے انہینس کر دیں, اس کا ایک لیول اوپر کر دیں. صحیح ہے. بجائے اس کے کہ فیلڈ چینج کریں, اپنی ہی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے لیے بہتر کام جو ہے وہ دیکھ لیں. صحیح. ٹیک اسکلز ہوں یا سافٹ اسکلز, ان میں سے کون بہتر ہے, کون سا اسکل بہتر ہے؟ دونوں امپورٹنٹ ہے. ٹیکنیکل اسکلز آپ کو میک شور کرتی ہیں کہ آپ کمانے کے قابل ہو جائیں. صحیح. سافٹ اسکلز جو ہیں وہ یہ شیورٹی دیتی ہیں کہ آپ گرو کرتے رہیں. صحیح. تو آپ کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. مطلب ٹیکنیکل اسکلز جو ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ کرنا سیکھ گئے ہیں, لیکن آپ نے اپنی چیز کو مارکیٹ کس طرح سے کرنا ہے, آپ نے اپنی چیز کو سیل کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے, یہ ساری سافٹ اسکلز ہیں. صحیح. جی. گھر بیٹھے کون کون سے کمائی کے طریقے ہیں کہ ایک نوجوان گھر بیٹھا ہے, یہاں پاکستان میں بیٹھا ہے یا پاکستان کسی دور دراز علاقے میں بیٹھا ہے, لاہور کے علاوہ بھی, تو وہ کس طرح کما سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل وہ بے روزگاری کا بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ بے روزگاری بہت ہے, اتنے نوجوان ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں, ان کے پاس اسکلز بھی ہیں, ساری چیزیں, لیکن کما نہیں سکتے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج کل تو کوئی بہانہ بچا نہیں ہے. ویسے جتنی زیادہ اپرچونیٹیز اب آ گئی ہیں نا, وہ اب کوئی بہانہ نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے, آپ کچھ نہیں کرنا تو بہانے بہت, پھر تو بہت بہانے ہیں. اگر آپ نہیں کچھ کرنا چاہتے تو پھر 100 بہانے, نہ کرنے کے تو 100 بہانے, اور کرنے کے لیے جو ہے نا ایک وجہ بھی کافی ہے. بالکل. تو اس وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ اسکلز اور اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں کہ آپ صرف یہ کیجئے کہ اپنا انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کریں. سب سے پہلا کام یہ ہے, آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے. اس کے بعد آپ وہ اسکل حاصل کریں. اس وقت جو ہے وہ یوٹیوب سے لے کے کورسرا, یوڈیمی, اور ہمارا اپنا پلیٹ فارم بھی ہادی لرننگ, ہم اتنی زیادہ اسکلس پرووائڈ کر رہے ہیں, اینڈ موسٹ آف دیم آر فری آف کاسٹ. صحیح. جیسے ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے بالکل فری ہے. اب آپ کے پاس بہانہ کوئی نہیں بچا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یا ہم کہیں ٹریول نہیں کر سکتے, یا کہیں جا نہیں سکتے. آن لائن ہے, لائیو کلاسز ہیں, مینٹورشپ ہے, فری آف کاسٹ ہے, بہانہ کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. تب آپ نے بہانہ نہیں کرنا, اب اپنے آپ کو اس کو اکوپ کرنا ہے, اور اکوپ کرنے کے بعد آپ نے آن لائن پلیٹ فارم ڈھونڈنے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے, جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, اپنے کام کو سیل کر سکتے ہیں. جیسے اپ ورک ہے, فائبر ہے, یا اس طرح کے بہت سارے اور پلیٹ فارمز ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے فری لانسنگ کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, فری لانسنگ کریں. اس میں آپ کے جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی آ جاتی ہے, ڈیجیٹل میڈیا مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے, اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آ جاتی ہے, اس میں گرافک ڈیزائننگ بھی آ جاتی ہے, اس میں ویب سائٹ ڈیزائن بھی آ جاتا ہے,
اس میں پروگرامنگ بھی ہے, اس میں کوڈنگ بھی ہے, اس میں ڈیٹا بھی ہے, بہت کچھ ہے, بہت سی چیزیں. 100 سے زیادہ تو میں ابھی گنوا سکتا ہوں آپ کو کہ ایسی اپرچونیٹیز موجود ہیں کہ جن میں آپ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. صحیح. جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے, اسی طرح بنو قابل نے ایک بڑا کام شروع کیا. میں نے دیکھا ویڈیوز میں کہ یہاں لاہور میں انہوں نے کیا, پہلے کراچی سے سٹارٹ کیا تھا, گجرانوالا میں, شیخوپورہ میں بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے. تو آپ کو بھی کوئی اس طرح کا رسپانس مل رہا ہے؟ بہت اچھا رسپانس ہے, اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کمائیں, نہ صرف یہ کہ اپنے لیے اپنا لائف اسٹائل بہتر کر سکیں, بلکہ یہ کہ ملک میں ریمیٹنسز بھی لے کر آئیں. تو لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ہے, اور میں اپریشیٹ کروں گا باقی اداروں کو بھی جو اسکل ٹریننگس پہ کام کر رہے ہیں, جو آئی ٹی ٹریننگس پہ کام کر رہے ہیں. یہ وقت کی ضرورت ہے, اور اس کو مزید بہتر طریقے سے مزید کوئی کولیبریشن بھی چل رہی ہے ان کے ساتھ یا کوئی؟ جی کولیبریشن, ہاں, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے, ہاں جی, کولیبریشن ہے. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ کمپٹیشن کا دور نہیں ہے, کولیبریشن کا دور ہے. سو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ادارے کے ساتھ کولیبریٹ کریں, ان کے ساتھ مل کے جہاں پہ ہماری ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہیں ہم پیش کریں, اور جہاں ہم ان سے کوئی ہیلپ لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں. سوشل میڈیا ہر جگہ استعمال ہوتا ہے آج, بچہ بھی استعمال کرتا ہے, بڑے بھی استعمال کرتے ہیں. تقریباً پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سوشل میڈیا سے نا واقف ہو. ہمارے بزرگ بھی تقریباً وہ بھی واقف ہیں سوشل میڈیا سے, فیس بک, واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے نظر آتے ہیں. تو ان پلیٹ فارم سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا سے ارن کرنے کے بھی کافی زیادہ اس وقت ویز ہیں کہ آپ مختلف طریقوں سے کما سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنا کانٹینٹ بنائیں, آپ کانٹینٹ کریشن کی طرف چلے جائیں, آپ یوٹیوب کو استعمال کریں, آپ ٹک ٹاک کو استعمال کریں, آپ انسٹاگرام یوز کریں, فیس بک اب پیسے دینے لگا ہے, لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ ایتھیکل باؤنڈریز کو کراس نہ کریں. ہمارے یہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئک منی جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے, کوئک ارننگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم ایتھیکل باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھتے. اس میں کانٹینٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ قابل اعتراض کانٹینٹ بھی ہوتا ہے, اس میں ولگیرٹی بھی ہوتی ہے, اس میں ابیوزو لینگویجز بھی ہوتی ہیں. سو رادر یہ کہ ہم برے کانٹینٹ سے پیسے کمائیں, ہم اچھے کانٹینٹ سے بھی پیسے کما سکتے ہیں. لوگ سننے والے ہیں, لوگ دیکھنے والے ہیں. جب آپ اچھا کانٹینٹ بنائیں گے آپ کو آپ کی رائٹ آڈینس مل جائے گی. ایک طریقہ میں ابھی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا پہ, ہم نے بھی سٹوری کی تھی, رحیم یار خان کے ایک گاؤں پورے میں سارے یوٹیوبرز ہیں, تو ایک یوٹیوبر بنا, اس نے نوکری چھوڑی اور سب کو یوٹیوب پہ لگا دیا اور کما رہے ہیں. اس طرح کے بہت ساری اور جگہوں پر بھی مثالیں ہیں. اچھا, کیا پاکستان میں کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو فری لانسنگ کے, جس کے ذریعے نوجوان کام کر کے اپنے خدمات پیش کر کے کما سکتے ہیں؟ پاکستان کے اپنے لوکل پلیٹ فارمز تو کم ہیں, اور اگر ہے بھی تو وہ بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہیں, تو شاید تھوڑا وقت لگے گا, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن انٹرنیشنل بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. خصوصاً جیسے اپ ورک ہے, فائبر ہے, زیادہ تر فری لانسرس کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اپ ورک, فائبر جو ہے وہ صرف اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں. پھر فری لانسرز ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں لنکڈ ان بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. لنکڈ ان اتنا زبردست پلیٹ فارم ہے. اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں, اب آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی پروفائل مینٹین کر کے رکھنی ہے. آپ نے اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو لنکڈ ان پہ پوسٹ کرنا ہے, پورٹرے کرنا ہے, پریزنٹ کرنا ہے. آپ کو کلائنٹ خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو بہت زیادہ ہنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لنکڈ ان از ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم جس کے ذریعے آپ اپنے پروجیکٹس بھی ہنٹ کر سکتے ہیں, فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو ریموٹ جاب سے مل سکتی ہیں, آپ کو ایکچوئل جاب سے مل سکتی ہیں. لنکڈ ان پہ فوکس ہونا. مطلب آپ کو ریکمینڈ کرنا پڑے تو آپ لنکڈ ان کو ریکمینڈ کریں گے؟ میں ہائیلی ریٹ بھی کرتا ہوں, ریکمینڈ کرتا ہوں لنکڈ ان کو, کہ اگر آپ آئی ٹی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی لنکڈ ان پروفائل نہیں بنی ہوئی تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. اچھا, مختلف ہرڈلز پیش آتی رہتی ہیں پاکستان میں. ابھی انٹرنیٹ کا ایشو ہے, ہمیں سپیڈ کے حوالے سے کبھی انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, کبھی سست ہو جاتا ہے, بڑے مسائل درپیش ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا مسئلے ہیں جو ہمیں فری لانسرز کو جو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ انٹرنیٹ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ سب سے انٹرنیٹ کی فراہمی سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں ایک اسٹیٹس کے مطابق جو ہے وہ تقریباً صرف 33% لوگوں کو انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی ہے, 33%. باقی کیا کریں گے؟ باقی اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو نہ ان کے پاس سیکھنے کا موقع ہے, نہ ان کے پاس جو ہے وہ کمانے کا موقع ہے تھرو انٹرنیٹ. تو آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ بھی کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر یہ سارا انٹرنیٹ چل رہا ہے وہ پرانا ہو چکا ہے, اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا یہ کہ انٹرنیٹ کو آپ نے جاری بھی رکھنا ہے نا,
صحیح ہے. انٹرنیٹ کی فراہمی جو ہے وہ جاری رکھنی اب نیسیسٹی بن گیا انٹرنیٹ. اگر آپ انٹرنیٹ کٹ آف کر دیں گے تو ملینز کا نقصان ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. پالیسی میکرز کو جو ہے وہ یہ چاہیے کہ ایک تو یہ انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس کو ختم کریں فی الفور, اور ہمارے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ اگر آپ انٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کریں گے نا آئی ٹی انڈسٹری کو یا فری لانسرس کو, تو نہ یہ خود کچھ کر ستے ہیں نہ یہ کوئی ریمیٹنسز لا سکتے ہیں. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں بڑی تیز رفتاری سے چل رہا ہوتا ہے نیٹ, لیکن ہمارے یہاں کچھوے کی چال سے بھی کم اس کی چال ہے. اتنی سستی کیوں کی جاتی ہے؟ یا یہ جو کنٹرول کیا جاتا ہے یا پھر مسئلہ ہے ہمارے پاس؟ اس میں نا میجر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ بہت کم ہو گئی ہے. ہمارے یہاں جو باہر سے انویسٹر آتا ہے نا اس کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. اب وہ ٹیلی کام سیکٹر میں بھی یہ ایشو ہے, کیونکہ انٹرنیٹ ہمارا ٹیلی کام سیکٹر کے تھرو ہے. ہاں جی, جیسے مختلف وہ پرانی کمپنیز جنہوں نے ٹاورز لگائے تھے وہ مختلف ٹیلکوز ہیں وہی انٹرنیٹ دے رہی ہیں. ہاں جی, سیلولر کنیکشن بھی بڑے بہت سوچتے ہیں, آپ دیکھیے کہ رادر یہ کہ ہم ان کمپنیز کو اپ گریڈ کریں یا نئی کمپنیز آئیں جو پرانی کمپنیز کام کر رہی تھی وہی چھوڑ کے جا رہی ہیں. ابھی پیچھے جو ہے وہ مرجر ہوا ہے کئی کمپنیز کا اور کچھ کمپنیز کو ٹیک اوور کر لیا پرانی کمپنیز نے. تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انویسٹر نہیں آ رہا پاکستان میں, انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہی نہیں ہو سکتا, اس کے لیے پیسے چاہیے. ایک یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس سلو انٹرنیٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں اسٹار لنک شروع ہو گیا ہے, آپ اب فلائٹ میں بیٹھے ہیں. میں آج سے تقریباً 5 سال پہلے ٹریول کر رہا تھا قطر ایئر ویز کے اوپر. میں نے تھرو آؤٹ پوری فلائٹ میں سیم لیس انٹرنیٹ انجوائے کیا ہے. صحیح, میں پوری مووی دیکھتا ہوا میں نے اپنی فلائٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے ہوا میں. تب ان فلائٹ انٹرنیٹ موجود تھا, ہمارے یہاں آن گراؤنڈ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا گیپ ہے, ہم پیچھے رہ جائیں گے, ہم نہیں کمپیٹ کر سکتے مارکیٹ کو اگر ہمیں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ملتی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیمنٹ کا ایشو ہے. پیمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. پیمنٹ کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہم وہاں سے اپنی پیمنٹس منگوا ہی نہیں سکتے. بہت سارے ہرڈلز ہیں. آپ بینکنگ کے سسٹم کے تھرو آتے ہیں, اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. آلدو کہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم کے تھرو ہی آئیں تاکہ ایک سیدھا طریقہ ہو جس کو ہم فالو کر رہے ہوں, لیکن اتنے زیادہ ہرڈلز ہیں کہ ہم ڈسکریج ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ مجبور ہے کہ اپنا پیسہ باہر پارک کریں. صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے جب وہاں پے کرنا ہوتا ہے تو یہاں سے تو پیمنٹ کرنا ہی اتنا مشکل کام ہے. پھر آپ جب اپنے کارڈ سے پے کر رہے ہیں, اپنے بینک سے پے کر رہے ہیں, آپ کو ڈالر فیس الگ لگتی ہے, تو وہ تو ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے پاکستان سے پے کرنا. تو کمپنیز کیا کرتی ہیں, وہ باہر اپنا پیسہ پارک کر لیتی ہیں اور وہیں سے وہ پیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس حوالے سے حکومت جو ہے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اصلاحات کر دیں, وہ اصلاحات کر دیں, دعوے تو کرتے رہتے ہیں. کیا عملاً بھی ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے کہ جو فری لانسرز کو کوئی ایشو نہ درپیش ہو؟ کیونکہ آئی ٹی تو کما کے دے رہی ہے, سب سے سیکٹر اچھا جا رہا ہے. تو کیا ہماری تو کام بھی کیا ہے کہ سر ہماری تو امید بھی ہے اور ہماری تو دعائیں بھی ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں یا جو کہتے ہیں اس کو کریں بھی, اور گورنمنٹ اس میں کامیاب ہو جائے اپنی پالیسیز کو, بہتر پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں. لیکن ایک میجر جو آپ سمجھ لیں کہ ہکپ ہے پاکستانی انڈسٹری کی ترقی میں, وہ ہماری انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 ہفتے بعد کیا پالیسی آنی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے مہینے جو ہے وہ کیا پالیسی آئے گی, کون سا نیا ٹیکس لگ جائے گا, کون سے نئے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ زنجیر ہمارے پیر میں ڈال دی جائے گی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مطلب لانگ ٹرم سوچنے کی ضرورت ہے, لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے یہ بزنس سیکٹر ہے, آئی ٹی سیکٹر ہے اسپیشلی, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے, جیسے آپ کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں یہ اپنے بزنس سیکٹر کو, اپنے آئی ٹی سیکٹر کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ اگر مڈل ایسٹ سے ہی مثال لے لیں تو مڈل ایسٹ میں جتنی گروتھ اس وقت آئی ٹی سیکٹر کی ہے, جتنا زیادہ وہ آئی ٹی کے لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں, ٹیک کے لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں, ان کو اس بات کا جو ہے وہ ادراک ہو چکا ہے کہ ہماری ترقی اب آئی ٹی سے بیس کرتی ہے. ہم بھی اگر یہ سمجھ لیں, ہم بھی اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیں اس بات کو, تو میرے خیال سے جو ٹرین اب چھوٹ رہی ہے ہم اس میں سوار ہو سکتے ہیں. فزیکل ایجوکیشن یا ای لرننگ میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں کہ کیا ان دونوں کے کیا کیا فوائد ہیں, بیسٹ طریقہ کون سا ہے؟ دیکھیں دونوں اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھ کے سیکھیں, اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ جو جس طرح آپ کہہ لیں کہ سامنے بیٹھ کے سیکھنے کا مزہ ہے وہ شاید آن لائن نہ ہو. لیکن کیونکہ میں نے بھی کوشش کی ہے ای لرننگ کے ذریعے کہ سیکھنے کی کوشش کی ہے. ہاں, لیکن آن اے کنٹری سائڈ ہو یہ رہا ہے کہ دیکھیے ایک سروے ہے, اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ 80% لوگ جو ہیں دنیا بھر میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں آن لائن سیکھنے میں. صحیح. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو ٹریول نہیں کرنا پڑتا,
اس کی ریزن یہ ہے کہ انہیں جو ہے جو ٹائم ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا وہ سیو ہوتا ہے, کاسٹ سیو ہو جاتی ہے. پھر وہ جس جگہ پہ بھی موجود ہیں وہ وہیں سے بیٹھ کے اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو ڈسٹینس لرننگ کے اوپر دنیا شفٹ ہو گئی ہے, ہمیں بھی شفٹ ہونے کی ضرورت ہے ڈسٹینس لرننگ پہ. اور اگر آپ اسکیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اگر ہم مثال کے طور پہ پاکستان جیسے ملک کی بات کریں جہاں پہ آئی ٹی انڈسٹری, آئی ٹی انسٹیٹیوٹس ہیں ہی صرف کراچی, لاہور, اسلام آباد میں, 80% آبادی ان شہروں سے باہر رہ رہی ہے. اگر آپ سب جگہ پہ انفراسٹرکچر لگانے کے لیے جائیں گے آپ کو تو بہت زیادہ کاسٹ چاہیے. صحیح ہے. تو اگر آپ آن لائن کی طرف جاتے ہیں تو وہ کاسٹ بچ جائے گی. اسکیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ای لرننگ جو ہے وہ اس وقت بیسٹ آپشن ہے. اچھا, ای لرننگ کے بہترین ادارے اس وقت پاکستان میں کون کون سے کام کر رہے ہیں؟ ظاہر آپ کا تو ایک ہے ای لرننگ کا ادارہ, ماشاء اللہ آپ نے اسٹارٹ کیا, بڑا اچھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کون کون سے ہیں جن کو لوگ یہ جوائن کر کے چیزیں کر سکتے ہیں؟ اور آپ کا جو ادارہ اگر جوائن کر کے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں دور دراز کے علاقوں کے لوگ, تو کیا کریں وہ؟ دیکھیں ہمارے ادارے کا جیسے آپ نے بتایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ڈی جی اسکلز جو گورنمنٹ کا پلیٹ فارم ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ریکارڈڈ ویڈیوز ہوتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں ریکارڈڈ, آپ وہ سیکھ سکتے ہیں. پھر پی آئی ٹی بی کا ای روزگار پروگرام ہے یا گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ای روزگار پروگرام ہے آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں, وہ بھی آن لائن ہے. آپ ہادی ای لرننگ سے سیکھ سکتے ہیں, بالکل فری آف کاسٹ ہے. اور اس میں لائیو ٹریننگ ہوتی ہے, مینٹورشپ ہے. ہم نہ صرف ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ ہم انٹرنشپ بھی دیتے ہیں. ہم جاب پلیسمنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں. جو بچے اس قابل ہو جاتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے, ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی پلیسمنٹ بھی کروا کے دیں. آن لائن سیکھنے کے بعد جاب حاصل کرنے کا طریقہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے؟ اور اب تک آپ کیا اچیومنٹس ہے آپ نے کی؟ اگر آپ کے پاس اسکلز آ گئی ہیں نا تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے چابی بنا لی ہے اور اب آپ کو جو ہے وہ دروازہ کھولنا ہے. تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس چابی بھی ہے, وہ آپ نے دروازہ بھی کھولنا ہے. تو گلوبلی جو ہے وہ بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں. بلکہ میں یہاں پہ ایک مینشن بھی کرتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں دنیا بھر میں تقریباً 1.25 کروڑ ریموٹ جابس کریٹ ہونے لگی ہیں اے آئی آٹومیشن کی وجہ سے. صحیح. تو وہ 1.25 کروڑ جابس میں سے اگر ہم 1-2 لاکھ اپنے لیے بھی نکال لیں تو ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. صحیح. تو جابس تو موجود ہیں, اپرچونیٹیز موجود ہیں, کام, پروجیکٹ سب کچھ موجود ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے, ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے گریب کس طرح سے کرنی ہے ساری اپرچونیٹیز. آج کل اے آئی کا دور ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی اس سے مدد لیتے ہیں, ہم میڈیا کے لوگ بھی بہت ساری مدد لیتے ہیں. تو اے آئی میں کون سا کمپٹیشن چل رہا ہے, کون سے ادارے بہتر ہیں؟ اس حوالے سے آپ اگر گائیڈ کرنا چاہیں اور اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیں کہ کیا سیکھنا چاہیے اس حوالے سے. اے آئی میں جو ہے وہ اے آئی ایک تو آپ دیکھیں نا, اے آئی ٹولز جتنے بھی یوز ہو رہے ہیں, چیٹ باٹ یوز ہو رہے ہیں, تو اس میں کمانڈز دی جاتی ہیں. جو کمانڈ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کام کر کے دے دیں, ہمیں لیٹر لکھ کے دے دیں, ہمیں پرپوزل لکھ کے دے دیں, ہمیں کچھ بنا کے دے دیں. اس کو ہم کہتے ہیں پرومپٹس. تو پرومپٹ انجینئرنگ جو ہے وہ ایک اس وقت ایسی فیلڈ ہے کہ جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے, جس میں بہت زیادہ کام بھی ہے, کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ایک خاص لینگویج سمجھتا ہے جو پرومپٹ کی لینگویج ہوتی ہے. تو آپ کو وہ لینگویج سیکھنی پڑے گی. تو پرومپٹ انجینئرنگ باقاعدہ ایک فیلڈ بن گئی ہے. آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ سیکھ کے آپ ان ٹولز کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. اگر آپ کو ٹولز استعمال کرنے آ گئے, آپ کو پرومپٹس یوز کرنے آ گئے, تو آپ اپنے لیے اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ اپنی چیزوں کو, اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں. صحیح. تو وہ سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ کیا اے آئی سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ انسانوں کی جو ہے نوکریوں کو خطرہ ہے, جاب لیس ہو جائیں گے, کیا ایسا ہے؟ اے آئی جابس ختم کر دے گا. صحیح. اور دنیا بھر میں اے آئی تقریباً 10 کروڑ جابس ختم کر دے گا. ہاں جی, وہ خبریں آتی ہیں ہمیں روز ملتی ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ بے روزگار بھی ہو جائیں گے, لیکن وہ لوگ جو اے آئی کا استعمال نہیں جانتے ہوں گے. صحیح. جو لوگ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیں گے, اے آئی کا استعمال جانتے ہوں گے, ان کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں. ان کے لیے نہ جابس کی کمی ہے, ان کے لیے نہ کام کی کمی ہے, نہ وہ بے روزگار ہوں گے, نہ وہ گھر بیٹھیں گے. ان کے لیے کام ہی کام ہے. صحیح ہے. دیکھیں تقریباً اگر 10 کروڑ جابس ختم ہو رہی ہیں تو 12 کروڑ نئی جابس کریٹ ہو رہی ہیں. مختلف سرویز مختلف جو ہے وہ فگرز دیتے ہیں, اسٹیٹس دیتے ہیں. تو آپ ان 10 کروڑ کی فکر چھوڑ کے 12 کروڑ پہ فوکس کریں کہ جو ختم ہو رہی ہیں وہ تو ختم ہو رہی ہیں. اب جو نئی آ رہی ہیں آپ نے اس کو کیسے گریب کرنا ہے. انویڈیا کے سی او جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ریپلیس کرے گا کہ جو اے آئی نہیں جانتے ہوں گے, جو اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے. اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں, نہ آپ کی جاب کو خطرہ ہے, نہ آپ کو خطرہ ہے, نہ آپ کو کوئی ریپلیس کر سکتا ہے. صحیح. انسانوں کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس کائنات میں. صحیح ہے.
جو کام انسان نے کرنا ہے وہ اسی سے لیا جائے گا. کیونکہ انسان اے آئی سے مدد لے سکتا ہے لیکن انسان کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. انسان نے اے آئی بذات خود آپ کے لیے ایک ہیلپ، کیونکہ انسانوں کا بنایا ہوا یہ اے آئی بھی ہے. ایک اسسٹنٹ کے طور پہ آپ کے لیے کام کرتا ہے. اے آئی ایک ہیلپر کے لیے ایک کے طور پہ کام کرتا ہے انسانوں کے لیے. آپ کو ریپلیس کرنے نہیں آیا، آپ کی معاونت کے لیے آیا ہے. بالکل ایسے. لیکن اب دیکھیں، اگر آپ کوئی کام نہیں کریں گے، آپ کچھ نہیں سیکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے. صحیح. آپ بے روزگار ہو جائیں گے. اچھا، آپ یونیورسٹی، کالجز اور اسکولس کے اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے جو پریشان ہیں اپنی جابس کے حوالے سے، پریشان ہیں اپنے روزگار کے حوالے سے؟ ان کے ذہنوں میں اکثر سوالات آتے ہیں مختلف قسم کے، تو مشورہ کیا دیں گے ان کو؟ ایک تو ان کو مشورہ یہ دیں گے کہ آپ مایوس نہ ہوں. بہت زیادہ اپرچونیٹیز اس وقت موجود ہیں ساری دنیا میں، گلوبلی بہت اپرچونیٹیز ہیں، اور اے آئی نے آ کے جو ہے اپرچونیٹیز بڑھا دی ہیں، ملٹیپلائی کر دی ہیں. تو ہر ایک کے لیے مواقع موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کس کام میں اچھے ہیں، اس کام میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول کریں، ہنر سیکھیں، اپنے آپ کو اکوپڈ کریں. صحیح. اور ہار نہ مانیں، کنسسٹنسی جو ہے وہ شو کریں. اب میں اس میں ایک مثال دوں کہ وہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہاں جی، گھبرانا نہیں ہے، ہار نہیں ماننی ہے. بالکل. کیونکہ آپ ایک مثال لیں کہ ایک اسپورٹس پرسن ہوتا ہے، لیٹس سے ایک باسکٹ بال پلیئر ہے. صحیح. جب وہ باسکٹ بال کھیلنا شروع کرتا ہے تو کیا پہلی ہی تھرو میں وہ باسکٹ کر دیتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایک لکیلی اگر کوئی 2-3 بار وہ اٹیمپٹ کرے تو ایک آدھ بار چلی جاتی ہے. لیکن اس کو ماسٹر کرنے کے لیے، اپنے کھیل کو ماسٹر کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کچھ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اور جتنی بار وہ اٹیمپٹس خالی جا رہے ہیں، یہ سب فیلیئرز ہیں. بالکل ایسی بات. تو فیلیئر سے نہیں گھبرانا. فیلیئرز آپ کو الٹیمیٹ سکسیس کی طرف لے کے جائیں گے. کیپ ٹرائنگ، کیپ ڈوئنگ، بی کنسسٹنٹ. آپ ایک دن یقیناً سکسیزفل ہو جائیں گے. زیدی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ہمارے ناظرین نے بھی آپ سے بہت کچھ، امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ناظرین، جس طرح زیدی صاحب نے کہا ہے کہ کوشش کرتے رہیں، کوشش کرنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا پھل دینا اللہ تعالیٰ نے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دے گا، ضرور دے گا. کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے. ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے کوئی اچھے سے اچھا نیکسٹ کوئی پروگرام لائیں. اور انشاءاللہ ہم آئی ٹی کے حوالے سے، سیاست پہ، سپورٹس پہ، ہر ایک ٹاپک پہ بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.